आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इस वक्त पाकिस्तान माशी बदहाली के गर्दाब में बुरी तरह फंसा हुआ है। मईशत और कारोबार का भट्टा बैठ चुका है। कौमी खजाना खाली हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। अवाम की जानिब से महंगाई और सिर्फ महंगाई का शोर बरपा है और विफाकी बजट का इजरा सरपरान पहुंचा है। जी हां, 2 रोज बाद जुम्मे को आइंदा माली साल का विफाकी बजट पेश किया जाएगा। बजट तो वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल पेश करेंगे और पाकिस्तानी पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देगी, लेकिन बज़ाहिर इस बजट के दस्तावेज IMF की हिदायत और अहदाफ पर मबनी होगी और इस बजट के निफाज के बाद पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की बहाली का ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट तजावीज़ और आवाम को रिलीफ देने के लिए माशी माहिरीन, सनतकारों और बिजनेस लीडर से मुलाकात की और बजट में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से तजावीज़ तलब की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सनतकार बिजली और गैस मराद का मुतालबा कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर GST में रियायत चाहता है। निजी सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा चाहते हैं और स्टॉक मार्केट कारोबारी गैर यकीनी और शरह सूद में कमी की ख्वाहिशमंद है, जबकि एक आम आदमी तो सिर्फ एक देरीना मुतालबा कर रहा है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती की जाए। मगर बजट बहुत अहम है और मगर हम बजट पेश होने से 72 घंटे पहले ही कौम को आगाह कर रहे हैं कि वो बजट में किसी किस्म के रिलीफ की खुशफहमी में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये अवाम दोस्त या बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं होगा, बल्कि ये बजट पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन माशी हालात का मुश्किल तरीन बजट होगा। आज प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर विफाकी वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने बजट की तैयारी में हायल माशी चैलेंजेस से मीडिया को आगाह किया। 5600 अरब रुपए का पाकिस्तान के अंदर डेफिसिट हमारा प्रेडिक्टेड था और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा कम करके हम इंशाल्लाह 52-5300 अरब पे लेकर आएंगे। फरवरी के अंदर दिसंबर का ये एक माहिदा था और जो फरवरी में साइन हुआ IMF से PTI की हुकूमत का, उसमें ये कहा गया कि हम प्राइमरी डेफिसिट 25 अरब रुपए का करेंगे, लेकिन जब हम आए तो मुझे बताया गया कि जो एवरेज जो एक्सपेक्टेशन है वो 1332 अरब रुपए की है। सिर्फ पौने 4 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया। रिजल्ट ये कि जिस साल आखिरी साल मुस्लिम लीग के जब मैं वजीर खजाना था 1499 अरब रुपए हमारी डेट सर्विसिंग पेमेंट थी। इस साल 3200-3300 अरब रुपए करी और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने बजट में रखा है 3900 अरब रुपया डेट सर्विसिंग का। आज 2500 अरब रुपए से ज्यादा है सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट। हम जब गैस छोड़ के गए थे तो गैस सेक्टर की शर्त सर्कुलर डेट नहीं थी, आज वो 1500 अरब रुपए से ज्यादा है। जो हम हमको डेट रीपेमेंट करनी अगले साल में 21 अरब डॉलर वापस करने, 12 अरब डॉलर का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। बिलाशुबा इस माली साल मुल्क की आमदन 6000 अरब रुपए और बजट खसारा 5600 अरब रुपए मुतवक्के है। इस माली साल के 11 महीनों में तिजारती खसारा तकरीबन 58% इजाफे से 43 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। जुलाई से अप्रैल तक करंट अकाउंट खसारा 13.7 अरब डॉलर हो चुका है और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो 1.5 माह की इम्पोर्ट बिल के भी नाकाफ़ी हैं। डॉलर्स की तलब में इजाफे की वजह से पाकिस्तानी रुपए पर ज़बरदस्त दबाव है। आज इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 77 पैसे महंगा हो गया और 202 रुपये 83 पैसे पर ट्रेडिंग डॉलर की बंद हुई है और महंगाई की शरह 14% को छू रही है, जबकि शरह सूद 14.25% होने की वजह से सनती और कारोबारी कर्जों का हुसूल महाल हो चुका है। होम लोन और ऑटो फाइनेंसिंग भी आवाम की सकत से बाहर हो चुकी है। सरकारी कॉरपोरेशंस मुसलसल कौमी खजाने का खून चूस रही हैं। गर्दिशी कर्जों के जाल में मुल्क जकड़ चुका है और बिजली सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 2500 अरब रुपए और गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1500 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। तमाम क़राइन और शवाहिद से यह अक्कासी हो रही है कि मुल्क की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, माशी बदहाली और IMF की शराइत की ने शरह नमू और तरक्याती अहदाफ पर कारी ज़रब लगाई है, जिसकी वजह से आइंदा माली साल में तरक्की में सुस्त रफ्तारी और महंगाई में बर्क रफ्तारी के खदशात पैदा हो गए हैं। इस हवाले से प्लानिंग कमीशन ने जायज़ा रिपोर्ट जारी की है। आपको इसकी तफसीलात बताते हैं। विफाकी मनसूबाबंदी कमीशन की आइंदा माली साल के बजट के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा माली साल GDP की शरह कदरे कम हो जाएगी और लगभग
5% तक रहेगी, जो कि ज़राअत के शोबे में 3.9%, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 7.1% और खिदमात के शोबे में 5.1% रहेगी। प्लानिंग कमीशन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि 3.9% पर मुतवक्के ज़रई तरक्की का इन्हिसार भी कपास और गंदम की पैदावार की बहाली, पानी, तस्दीक शुदा बीजों, खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़रई कर्ज़ों की सहूलियात की मुसलसल दस्तयाबी पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती और करंट अकाउंट खसारे के दबाव की वजह से सरमायाकारी में भी कमी का इम्कान है। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज़ के मुताबिक अगले माली साल महंगाई की शरह डबल डिजिट में रहेगी। कमीशन के मुताबिक इस माली साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वसी और बुनियाद बहाली से आइंदा साल के दौरान 7.4% पर इसकी तरक्की की शरह बरकरार रहने का इम्कान है। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर यकीनी मौशी माहौल की वजह से अगले माली साल में सरमायाकारी की सतह भी कदरे कम रहने का इम्कान है, जो कम होकर GDP की 14.7% तक रहने की तवक्को है। अलबत्ता शरह सूद में इजाफे की वजह से कौमी बचत की शरह का हदफ GDP का 12.5% है। गोया तमाम माशी इशारिये आइंदा माली साल शरह नमू में गिरावट की गवाही दे रहे हैं और बजट में हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने ओहदा संभालने के बाद दावा किया था कि अवाम दोस्त बजट देंगे, रुपया भी मुस्तहकम हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। बहरहाल इस वक्त शहबाज हुकूमत को हर हाल में IMF को मनाना है। अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो बैरूनी अदायगियों के लिए बैरूनी फंडिंग नहीं मिलेगी। पाकिस्तान इस वक्त IMF के जितने दबाव में है, शायद इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। IMF ने अगले माली साल के लिए 7,255 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट दिया है, जो इस माली साल 6,100 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ से 1,155 अरब रुपए ज़्यादा है। यानी इजाफी रेवेन्यू इजाफी टैक्स लगाकर आवाम की जेबों से ही निकाला जाएगा। देर आयत दुरुस्त आयत के मिज़ाक आज से हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने एनर्जी बहरान में कमी लाने के लिए हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की मंजूरी दी। वफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के लिए पेट्रोल डीजल में 40% कटौती की तौसीक़ की है और वफाकी काबीना ने सरकारी गाड़ियों की नई खरीदारी रोक दी है। सरकारी मीटिंग्स को वर्चुअल और वीडियो पर शिफ्ट करने का फैसला किया और काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी लगा दी है। जो पूरी है इकॉनमी की नया बजट आने वाला है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना हैं। अम्मार एच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार और माशी उमूर के माहिर हैं। और खुर्रम शहजाद साहब CEO हैं अल्फ़ा बीटा कोर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों के लिए मेहमानों का। वक़ार मसूद साहब, माहिरीन का ख्याल है कि इस साल जो बजट है ये मुल्क की तारीख़ का सबसे मुश्किल तरीन बजट होगा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। आपने बहुत ही उम्दा तबसरा किया है, तारुफ़ कराया है अपने प्रोग्राम का। तकरीबन तमाम बातें आपने जो हैं उनका अहाता कर लिया है, उन मुश्किलात का और उन चैलेंजेस का जिनका मुल्क को इस वक्त सामना है। और आपने बजट के मुताल्लिक जो कहा है मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। शायद मुल्क की तारीख़ का मुश्किल तरीन बजट होगा। ये पूरी माशी सूरत हाल मुझे माजी में कम से कम माजी करीब में नज़र नहीं आती कि ऐसी सूरत हाल हो। और इसका एक पहलू शायद आप अगर उसमें इजाफ़ा करना चाहें वो ये है कि ये सब कुछ एक ऐसे पस मंज़र में हो रहा है जिसमें एक सियासी भूचाल है, एक हेजानी कैफियत है, एक तुग़यानी है, एक तलातुम है। और वो आपको ये आसानी मुहैया नहीं कर रहा कि आप यकसू होकर मईशत की तरफ तवज्जो दे सकें। तो लिहाजा इस वजह से एक चैलेंज जो उमूमन आदमी जिसका सामना कर ले, इस खुसूसी पस मंज़र की वजह से वो दोहरा बोझ बना हुआ है। और जितने आपके सामने इंतखाब हैं सब के सब मुश्किल हैं। कोई आसान चीज़ का इंतखाब नहीं है
یہ جو آپ نے کہا بجٹ کے معاملے میں کہ نہ کوئی انویسٹر فرینڈلی ہوگا نہ کنزیومر فرینڈلی ہوگا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بجٹ تو وہی ہوگا جو IMF منظور کرے گی، اور ابھی شاید اس کے اوپر آخری بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر پروگرام طے ہو جاتا ہے تو IMF کی ٹرانچ اس پر ہی موقوف ہوگی کہ بجٹ ان کی منشا کا بنایا گیا ہے، اور وہ جون کے آخر تک میرا خیال ہے کہ ان کے بورڈ میں جائے گا، اور اس موقع پر جو ہے یہ پروگرام ہوگا۔ اب کیا وہ ایک ایسا پنیسیا ہوگا کہ جس سے تمام جو آپ کے معاشی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا دور آئے گا؟ بدقسمتی سے میں یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایسا پس منظر ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ جب تک وہ کسی نہج پہ جا کر نہیں بیٹھتا اور سنبھلتا اور طے ہوتا تو یہ مشکلات جو ہیں آسانی سے حل ہوتی بھی مجھ کو نظر نہیں آ رہی۔ خرم شہزاد صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، واقعی ایک یکسوئی کی ضرورت ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے، IMF کا دباؤ بھی ہے، ان کی شرائط بھی ہیں، مگر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک عوام دوست بجٹ، یعنی عوام کو ریلیف دینے کی اس پہ بات کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ممکن ہو سکے گا ان صورتحال میں کہ ایک ایسا بجٹ آیا جس میں عوام کو کچھ مطمئن بھی کیا جا سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ یہ بجٹ بہت ایکسٹراڈنری ہوگا اور عوام دوست ہوگا، کیونکہ یہ حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں۔ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ حالات کس نے خراب کیے اور کیسے ہوئے، وہ تو لاسٹ 20 ایئرس 25 ایئرس 30 ایئرس کا جو ہے یہ پوری سٹوری ہے، یہ صرف لاسٹ 4 ایئرس کی نہیں ہے، لاسٹ 10 ایئرس کی نہیں ہے۔ تو ہمارے اسٹرکچرل ایشوز بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتے چلے آئے ہیں، اور ہم نے بہت شیلو مینجمنٹ کی ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ جو جڑ ہے پوری اکانومی کے چیلنجز کی، اس کو ہم نے ویکن کیا، ہم نے اس کو بہتر نہیں کیا، تو آج ہم اس کا سارا خمیازہ دیکھ رہے ہیں یا پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ میرے خیال میں ہمیں امید نہیں لگانی چاہیے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، کیونکہ دیکھیں کسی کے بس میں نہیں ہے، ابھی اس وقت نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ اگر فائنانس منسٹر کہتے بھی ہیں کہ جی ہم جو عوام دوست بجٹ دیں گے، وہ کوشش بھی شاید کریں گے، یہ فائنانس منسٹر ہوں یا جو بھی اقتدار میں ہو، وہ یہ کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا ووٹ بینک بھی بچا رہے، اکانومی بھی بہتر ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کی سکسیس جو ہے وہ ساری اسی سے کاؤنٹ ہوتی ہے، اسی کی پرفارمنس جو ہے ووٹ میں کنورٹ اسی سے ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی عوام دوست بجٹ ہو، لیکن وہ کر نہیں پاتے یا کر نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹیکسز کی بہتات ہونی ہے، دوسری طرف سبسڈی کو بالکل کم کرنا ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ پچھلے 4 سال کا بھی جائزہ لے لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسز میں اضافہ جو ہوا ہے ٹوٹل وہ 50% ہوا ہے۔ آپ کیا ڈیولپمنٹ بجٹ جو کہ یعنی کہ آپ جو بھی ٹیکس لیتے ہیں اسے آپ ڈیولپمنٹ میں لگائیں، اس میں کمی آئی ہے، الٹا 35% کمی ہوئی ہے۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ ایکسپینڈیچرز دیکھیں تو 80% میں اضافہ ہوا خرچوں میں اوورال۔ اس کے اندر اگر آپ سبسڈی کی بات کریں تو 400% سبسڈی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 4 سال میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی ٹیکس ہم اکٹھا کرتے آئے اس میں تو 50% اضافہ ہوا، لیکن وہ کہاں گیا، اس کے خرچے کہاں گئے؟ وہ کیا ہم نے سبسڈی میں دے دیا، یا پھر ہم نے جو ہے وہ کہیں اور ایسی جگہ خرچ کیا جس کی پروڈکٹیو جو ہے وہ کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرضے، سب سے بڑا پرابلم کسی بھی اکانومی کا قرضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج قرضہ لیں گے اور اس کو سبسڈی میں دے دیں گے تو یہ فیوچر کی انفلیشن آپ دے رہے ہیں، فیوچر کی مہنگائی آپ آج کنفرم کر رہے ہیں کہ عوام پہ فیوچر بھی مہنگائی ہوگی فیوچر میں بھی۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو فسکل مینجمنٹ ہے، یہ جتنی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے زیادہ تر جو ہے فسکل مینجمنٹ نہیں کر پائیں، گورننس نہیں کر پائیں، جس کا آج ہم رزلٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوئن ڈیفیسٹس ہوتے ہیں، ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز وہی ہیں، ہمارے قرضے بڑھتے گئے ہیں اور ہماری کرنسی ڈیویلیو ہوئی ہے اور مہنگائی کا طوفان ہمیں آتا گیا۔ تو اس بجٹ میں شاید یہ کوشش ہوگی کہ ٹیکسز کو بڑھایا جائے، سبسڈیز کو کم کیا جائے، لیکن ہاں یہ جو میجرز لیے گئے ہیں ابھی انرجی سے ریلیٹڈ، انرجی کنزرویشن سے ریلیٹڈ، کہ گورنمنٹ خود پہلے اپنے اوپر یہ لاگو کرے کہ جو پیٹرول کے الاؤنسز ہے اس کو کم کرے، ٹورس کو کم کرے، ایڈس کو کم کرے اور بہت ساری اور چیزیں ان کو کٹ ڈاؤن کرے۔ تو دیکھیں 500 ارب روپے کا تقریباً کوئی گورنمنٹ کا اپنا جو ہے وہ رننگ بل ہے، اس کو کم کر لیں 500 ارب روپے کو، یا اس کو آدھا کر لیں، یا سمہاؤ اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کر لیں، تو لوگ بھی فالو کریں گے۔ سب جو ہے مارکیٹس بھی جلدی بند ہو سکتی ہیں، ورک فرام ہوم بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو پوری دنیا ورچوئل ہے، ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ مگر وہی بات نا خرم شہزاد صاحب کہ اس کے لیے یکسو ہونا پڑے گا، ایک قومی ایجنڈا ہوگا،
اس وقت جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, یکسوئی موجود نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے کہا. عمار خان صاحب, جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب آئی ایم ایف کی مرضی کا بجٹ ہوگا وہ اس سے مطمئن ہوں گے تو ہماری اگلی ٹرانچ جو ہے وہ ہمیں ملے گی. تو یہ تو طے ہے کہ بجٹ میں کسی قسم کا ریلیف جو ہے اس کی توقع نہیں ہونی چاہیے. بالکل آئی ایم ایف کی منشا کے مطابق یہ بجٹ ہوگا. یہ ایسا بجٹ ہوگا کہ جس میں ہمیں استحکام کی طرف بڑھنے کے لیے تو مددگار ہوگا, لیکن عوام کا اس میں بہت برا حال ہوگا. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں ہر سال یہی بات ہوتی ہے کہ جی عوام کے لیے ریلیف ہوگا, نہیں ہوگا. تو ہر سال شاید ہی کوئی ایسا بجٹ ہو جس میں کوئی عوام کے لیے ریلیف ہوا, کوئی نہ کوئی کرائسس سے ہم گزر ہی رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی یہی حال ہے کہ بجٹ جو ہوگا ڈیفینیٹلی جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں, جو ان کی شرائط ہیں, ان کے حساب سے ہی ہوگا. اور ایک جو کی شرط ہے ان کی وہ یہی ہے کہ جو فیول پہ سبسڈی جو ختم کیا جائے, اور ایونچولی ایک پلان ایسا بھی ہو کہ اگلے 6 مہینے سے 9 مہینے میں ٹیکسز جو ہیں فیول پہ بڑھائے جائیں, یعنی کہ پیٹرول کی پرائز تقریباً 270-280 روپے لیٹر آج کے حساب سے, آج کے خام تیل کی قیمت کے حساب سے ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہے. عوام دوست ہی کس طرح ہو سکتا ہے, اس میں پاسبلٹی ہے کہ جو تنخواہیں ہیں سرکاری ملازمین کی, جو پینشنز ہیں وہ انکریز ہوں گی تاکہ افراط زر جو ہے انفلیشن کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اسی طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ احساس کی جو ڈسبرسمنٹس ہیں, جو بالکل ہمارے جو نچلے طبقے کے ہاؤس ہولڈس ہیں ان کے لیے ڈسبرسمنٹس انکریز ہوں گے. یوٹیلٹی سٹورز پہ جو ہے افورڈیبل آٹا یا یہ بیسک جو ضروریات ہیں ان کی فراہمی زیادہ ہوگی. تو آئی تھنک جب ہم عوام دوست کی بات کرتے ہیں ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں. امید یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ ٹیکس ریٹ نہیں بڑھائے جائیں گے یا ایک ہی لیول پہ مینٹین کیے جائیں گے, جبکہ بینکس پہ یا جو دوسرے بڑے ادارے ہیں جن کے پچھلے کوئی 12-18 مہینے میں کافی پروفٹ ہوئے ان پہ ٹیکس انکریز کیا جائے گا. تو بالکل ایسے ہی کہ بہت کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا, مگر یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے تنخواہیں میں اضافہ ہوگا, تھوڑے جو ویلفیئر پیمنٹس ہیں ان میں اضافہ ہوگا. اس سے ایک سافٹ لینڈنگ کی جو اپروچ ہوتی ہے اس کی طرف جو ہے ہم جائیں گے تاکہ اگلے سال کے فائنلی ایک مستحکم طریقے سے گرو کر سکیں. پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, مشکل ترین حالات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, ایک مشکل بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, پری بجٹ تقریر بھی آپ سن چکے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی سن چکے ہیں. وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عوام کو ریلیف دینے کی اقدامات کر سکیں, لیکن بہت سخت حالات ہیں اس وقت جس میں حکومت یہ بجٹ پیش کر رہی ہے. گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمار خان صاحب موجود ہیں, خرم شہزاد صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, جیسے مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ بجٹ میں جو ہمارے سامنے اس وقت چیلنجز ہیں اس میں ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا 2018 کے وقت تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, اور ریزروز جو ہیں ہمارے وہ سنگل ڈیجٹ پر ہیں. جب ہم اسے ایک بجٹ بنانے وقت ان عوامل کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو کس طرح کی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں ہمیں نظر آئیں گی؟ دیکھیں, اس وقت ضرورت ہم اسے کہتے ہیں کہ اوور ہیٹڈ اکانومی ہے اور اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے. اور اس کے کول ڈاؤن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ابھی آپ نے اپنے کلپس میں سنایا کہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں 5,600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. میرے تو آپ سمجھیں ہوش اڑنا ہی ہے سن کے, کیونکہ ابھی جو پچھلا سال تھا وہ کوئی 3200-3400 کا تھا, اور ایک دم سے 2,000 ارب روپے زیادہ ہم نے خرچ کیے ہیں. تو اب اس کو آپ کیسے کاٹیں گے؟ لیکن اگر نہیں کاٹیں گے تو دیکھیے یہی ہوگا, کیونکہ یہ بجٹ سب سے بڑی ڈیمانڈ لے کر آتا ہے امپورٹس کی, اور جب امپورٹس کی ڈیمانڈ آتی ہیں تو آپ کو ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں, چاہے آپ کی ایکسپورٹس اس کے مطابق نہ ہوں, ریمیٹنسز اس کے مطابق نہ ہوں. تو میرے خیال میں بجٹ کے ساتھ ایک اہم امپورٹ پالیسی آنی چاہیے. اور ہمیں ابھی تو دیکھیں یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے پرائسز ایڈجسٹ کر لی, تقریباً تھوڑی سی رہ گئی ہیں پیٹرولیم کی. اب آپ کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک امپورٹ کو بن کر آپ علیحدہ کریں
اور جس کوئی اس ملک کو ضرورت نہیں ہے اسے بند کر دے اور کہیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں، ہم ان امپورٹس کو الاؤ نہیں کریں گے. تو اگر یہ ہوگا تو ایسی صورت کے اندر جو آج آپ پہ یہ افتاد آن کے پڑی ہے کہ جناب آپ کے ایل سی نہیں کھل رہے ہیں اور آپ تیل نہیں منگا سکتے ہیں، تو تیل منگانا ضروری ہے یا کچھ اشیاء تعیش یا کوئی اور ایسی چیزیں جن کو اگر وہ ملک میں امپورٹ نہیں ہوں گی تو مقامی طور پر کوئی اس کا نعم البدل موجود ہے، اس کو ہم استعمال کر لیں. تو مختصراً میں مسعود صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ ایک طرف آسٹیرٹی کرے گا، جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس نے اپنا ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹ پالیسی ہے اس کے اندر بہت سخت گیری کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ کر سکیں تو ہو سکتا ہے ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اور میں ایک اور آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ آپ سے سیاست کی بات کی تھی. دیکھیے اس وقت سب سے بڑا بحران ملک میں جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے. ہر اس ایجنٹ کے اندر جس کا معیشت سے کوئی تعلق ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ دکاندار ہے، وہ انویسٹر ہے، وہ ٹریڈر ہے، وہ کوئی بھی ہے، تو یہ جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ، اور یہ بات میری جا کے مل جاتی ہے اس یکسوئی والی بات سے، جب تک وہ یکسوئی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ تلاطم ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک اعتماد بحال نہیں ہوگا اور معیشت کو جو استحکام چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بھی مسائل ہمارے اس مشکل ترین حالات میں ہیں اور شاید اسی وجہ سے ہم اس مشکل صورتحال میں ہیں. خرم شہزاد صاحب، اب اس مشکل وقت میں حکومت کو اگلے مالی سال کے لیے 37 ارب ڈالر کی فائنینسنگ چاہیے. کیا کرنا ہوگا حکومت کو؟ دیکھیں بڑا ٹف جو ہے، یہ ٹف کال ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اوور دا پیریڈ اتنے بڑے پرابلمز ہوئے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنا ایٹ وانس مشکل ہے. لیکن جو وقار صاحب نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایک کمپریہنسو پالیسی دیکھنی ہے، چیزوں کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹنس کے ساتھ دیکھنا ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بجٹ بنا لیں اور وہ ہائی ڈیفیسٹ بجٹ ہو یا ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہو، ٹیکسز کو بڑھایا گیا ہو، سبسڈیز کو کم کرنے کی بات کی گئی ہو، یا جیسے عمار نے کہا کہ کچھ طبقات کو جو ہے وہ آف کورس تھوڑی سی جو ہے سپورٹ کی بات کی گئی ہو. یہ بالکل ہونا چاہیے اور یہ ہوگا، ہوپ فلی ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ انفلیشن کا ایک آپ کو راؤنڈ ملے گا، مہنگائی بڑھے گی آگے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ کو دو چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا. ایک تو آپ کو امپورٹ پالیسی، جیسے وقار صاحب نے کہا، ایک ٹریڈ پالیسی اوور آل میں کہوں گا کہ ہونی چاہیے اور وہ ایک پوری کانٹیکسٹ میں ہونی چاہیے کہ ہم بجٹ بنا رہے ہیں تو بجٹ کا امپیکٹ اگر ہم ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو کس چیز پر آئے گا، اور اگر ہم ڈیفیسٹ بڑھے گا ہمارا تو امپورٹس بڑھ سکتی ہیں. کیونکہ یہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اگر ایکسپینشنری بجٹ ہوگا، جو کہ یہ آف کورس نہیں ہوگا، پھر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹس پہ آتا ہے. تو اس لیے ایک پوری کمپریہنسو پالیسی سوچنی پڑے گی وار فوٹنگ بیسس پہ کہ کیسے امپورٹس کو کرٹیل کیا جائے، کیسے ایکسپورٹس کو سسٹین کیا جائے اور کیسے ریمیٹنسز کو جو ہے وہ سسٹین کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ کو کیسے ریز کیا جائے. سب سے امپورٹنٹ جو مسنگ ہمارے یہاں پچھلے 8-10 سالوں سے یا انفیکٹ 4-5 سالوں سے جو ایک ایریا رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کا ہے. انویسٹمنٹ نہیں آئی اس ملک میں، پولیٹیکل جو ہے انسٹیبلٹی کہہ لیں یا پالیسی انکنسسٹنسی کہہ لیں، یہ دو چیزیں اگر انشور ہوتی ہیں. آج بھی دیکھیں آپ کا رسک بہت زیادہ ہے، رسک پریمیم بہت زیادہ ہے. انویسٹر پاکستان کو شاید اتنا جو ہے وہ اس طرف جھکاؤ نہیں ہے، حالانکہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلٹی کرنسی میں کیسے آتی ہے. اس کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنی ہوگی. ایک تو ہم فارن مارکیٹ میں جائیں اور جا کے لانگ ٹرم بیسس پہ بڑے اچھے پیپرز جو ہے وہ ریز کریں، بانڈز جو ہے وہ ریز کریں اور 20 سال کا 25 سال کا بانڈ لے کر آئیں. آلدو ہماری کاسٹ زیادہ ہوگی لیکن ہماری ڈیٹ مینجمنٹ تھوڑی سی لانگ ٹرم بیسس پہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری ری پیمنٹس جو ہیں وہ جلدی نہ ہو. دوسرا IMF کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ 33 بلین ڈالرز کی جو فنڈنگ ہے اس میں اگر آدھا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیٹ کا ری پیمنٹ کا ہے تو وہ ہمیں ایٹ لیسٹ IMF کے تھرو دوسرے ڈونر جو ہے وہ آن بورڈ آتے رہیں گے تو ہمیں انشور ہوگا. لیکن یہاں تک بات نہیں رکنی چاہیے، یہ ایڈ ہاک بیسس پہ آپ کی مینجمنٹ ہو جائے گی، آپ نکل بھی جائیں گے اس کرائسس سے انشاءاللہ. IMF بھی آن بورڈ آئے گا، پھر قطر ہے، سعودی عربیہ، UAE، پھر چائنا کے جو ہے وہ فنڈز آ رہے ہیں، لون آ رہے ہیں واپس. تو یہ سب تو آپ کو ٹیمپریری ایک ریلیف دے دے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم جب ہمیں سب چیزیں مل جاتی ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، پولیٹیکل نیریٹو کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی دے کے جانا ہوگا، ہمیں اس ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، اسٹرکچرل ریفارمز کیسے کرنے ہیں، مل کے ایک جگہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، پھر کہیں جا کے آپ کی جو ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی. ادروائز ایڈ ہاک بیسس پہ آپ ابھی کر لیں گے لیکن پرابلم وہیں کی وہیں رہے گی
اور پھر آپ دوبارہ اس کرائسس میں آ جائیں گے. کوئی بھی گورنمنٹ بعد میں آتی ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں. بالکل درست آپ نے کہا, اسٹرکچرل ریفارمز ہونی چاہیے, اور ایسا لگتا ہے کہ جس مسئلے کی طرف اشارہ کریں وہی سب سے بڑا ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے. سارے سائملٹینیسلی سارے ہی مسائل بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. تو عمار صاحب, ایک اور بہت بڑا مسئلہ اور دہائیوں سے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ یا ہمارا بجلی کا جو شعبہ ہے خاص طور پہ 2600 ارب روپے کا یہاں پہ سرکولر ڈیٹ ہے ہمارے پاس. گیس سیکٹر میں 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. ٹوٹل ملائیں تو 4000 ارب سے زیادہ کا یہ بن جاتا ہے. کوئی اسٹرکچرل ریفارمز اس پر نہیں ہوتی ہیں, ایڈ ہاک بیسس پر فیصلے کیے جاتے ہیں. بہت لازمی ہے کہ اب کم از کم اس پر سنجیدگی سے کام کیا جائے, اور باتیں تو بہت ہوئی پہلے بھی ریفارمز کی, لیکن ریفارمز ہوتی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. سرکولر ڈیٹ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تقریباً 2008-2009 سے جو ہے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. آج 15 سال ہو گئے ہیں, اور یہ تقریباً جیسے آپ نے بولا کہ 4 کھرب روپے تقریباً اس کا جو ہے وہ سائز ہو گیا ہے, مگر اس کو ریزولو کرنے کا کسی کا جسے کہتے ہیں نا کوئی انٹینٹ نہیں لگتی یا کوئی اشارہ بھی نہیں ہو اس طرف. ایڈ ہاک بیسس سے سارے انتظامات ہوتے ہیں. کوشش کری جا سکتی ہے ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ کر کے, گیس کی جو ہے قیمتیں جو ہیں جیسے ان کو ایڈجسٹ کر کے کم از کم یہ جو گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو روکا جا سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو پہلے روکا جائے, اس کو اریسٹ کیا جائے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے سائز میں کانٹریکشن کی جائے, اس کے جو پائے ہے اس میں کمی لائی جائے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو اریسٹ ہی نہیں کر پائے. پچھلے سال تو تھوڑے عرصے کے لیے وہ رکا ضرور تھا, مگر اب پھر سے وہ بڑھنا شروع ہو گیا, جیسے کہ ہم نے یہ سبسڈائز پیٹرول کی سبسڈی دینا شروع کری تھی. آگے جا کے یہ اور بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. تو جو بھی حکومت ہے, چاہے یہ ہے یا اگلی ہو, جو بھی ہو, ایک 4 سال کا 5 سال کا سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ کا یا سرکولر ڈیٹ ریڈکشن کا پلان ہونا بہت ضروری ہے. ایڈ ہاک بیسس پہ یہ کام نہیں ہوگا. اگر ملک کی جیسے کہتے ہیں ترقی کے لیے لوگ سیریس ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس چیز کو ریزولو کرنا ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف بجلی, جبکہ بجلی گیس وہ ادارے جو کہ بجلی اور گیس بناتے ہیں, وہ ادارے جو کہ ایکسپلوریشن کرتے ہیں, پوری ایک ویلیو چین ہے جس میں سب یہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ چیز نکلے گی, کیش کمپنیز کو ملے گا, وہ آگے جا کے اور انویسٹمنٹ کر سکیں اور ذخائر جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں, بجلی کی کاسٹ بھی کم ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں صرف اور صرف اگر ایک ہم سیریس جسے کہتے ہیں انٹینٹ سے سرکولر ڈیٹ کی ریزولوشن کی طرف بڑھیں. اچھا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, اگلے مالی سال کے لیے ایف بی آر کو جو ٹارگٹ ملا ہے وہ تقریباً 7300 ارب روپے کا ہے, ٹیکس جو اسے جمع کرنا ہے. ابھی عمار صاحب فرما رہے تھے کہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ ماضی میں کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف جب لائے, آپ نے یہ بات کہی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ آپ ہمیں کرنا ہوگا, اور ہم کرنا چاہتے ہیں. نئی لسٹیں آ گئی ہیں, نئے ایونیوز تلاش کیے جائیں گے ٹیکس کے لیے. سر یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ دیکھیں نئے وینیوز جو ہیں وہ میری نظر میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں. ہمارے ہاں اصل مسئلہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا ہے. ہمارے ہاں بہت ٹیکس ہے, ہمارے پاس لوگوں کے پاس بہت آمدنیاں بھی ہیں اور ریونیوز بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکس مشینری نہیں ہے جو جانفشانی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اور جو ایک فرض سمجھ کے اس سارے کام کو انجام دے. پھر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے یہ ایسا علاقہ ہے جس کے اندر ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر آرام سے باہمی معاہدہ کر سکتے ہیں اور ریاست بیچ میں سے نکل جائے. تو یہ مسائل ہیں, اور میں جب تھا بھی تو میرا سارا کا سارا جو فوکس تھا وہ اسی بات پر تھا کہ ہم کس طریقے سے جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی مشینری ہے اس کو بڑھائیں. اب یہ جیسے آپ نے فرمایا 7200 کا ٹارگٹ ہوگا اور 6100 ابھی کر رہے ہیں, تو تقریباً 1100 ارب روپے لیں گے. ابھی جیسا آپ کے ایک کلپ میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ 12% کی جو ہے جی ڈی پی کا ایسٹیمیٹ ہے, تو اگر 61 کا 12% ہم لے لیں تو تقریباً سمجھ لیں آپ 6700 پہ آ جائیں گے. تو 6700 سے 72 تک آنے کے لیے 500 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. ابھی کوئی بھائی کہہ رہے تھے ہماری گفتگو کے دوران میں کہ وہ شاید کوئی سیلری کے اوپر ٹیکس کا کوئی ریلیف دے دیں. ریلیف کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرسنل انکم ٹیکس آپ کا بہت کم ہے
اور اس کو دگنا کریں، اور یہ شرط مان لی گئی ہے. اب اس میں کتنا ہوگا یہ اس وقت نہیں لکھا ڈاکومنٹ میں جو چھٹا ریویو ہے، لیکن یہ بات مان لی گئی ہے کہ پرسنل انکم ٹیکس کو جو ہے. پھر اس کے علاوہ ایگزمپشنز فرٹیلائزر سے، پیسٹیسائڈ سے، اپنے اور زراعتی شعبے سے، ان چیزوں سے، ٹریکٹر سے، ان سے سیلز ٹیکس کی ایگزمپشنز ختم ہونی ہیں. تو سر آپ اس ساری بات پہ غور کریں کہ یہ مطلب اتنا سخت جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا مسعود صاحب، یہ واقعی مطلب شاید یہ مرحلہ آسان تھا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی. اس بجٹ کو آپ اس قابل بنائیں کہ لوگ اسے قبول کر لیں اور اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں کوئی بڑا کموشن نہ ہو. میں صرف اللہ سے دعا کروں گا اس بات کی کہ یہ مرحلہ آسانی سے گزر جائے. خرم شاہ صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، انفلیشن کا ذکر بھی انہوں نے کیا. حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ کم سے کم ریٹ رکھیں انفلیشن کا اور ٹارگٹ رکھیں، لیکن ڈبل ڈیجٹ میں حکومت نے تجویز کیا ہے اگلے مالی سال کے لیے 11.5 12% سے کم تو نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے. تو کیا یہ حکومت کی بس میں ہی نہیں ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ حکومت کر سکتی ہے یہ ٹارگٹ جو ہے یہ سنگل ڈیجٹ میں لا سکتی ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات یہ، جب آپ کسی کے در پر ہوتے ہیں تو پھر اسی کی جو ہے وہ چلتی ہے، کیونکہ یہاں ہم IMF کے در پر ہیں اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے 22واں پروگرام اور 23واں پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں، اور ہم پچھلے 65 سالوں سے جو ہے IMF پروگرامز میں چلتے آئے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کو قرض دے گا وہ اپنی شرائط منوائے گا، اور میرے خیال میں کچھ حد تک وہ شرائط ہوتی بھی اس لیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کم کریں، پرائسز کو پاس آن کریں اور اپنے جو آپ کے ریفارمز ہیں ان کو آپ کریں، وہ ہم نہیں کرتے. ہم 5 سال کے لیے آتے ہیں، 5 سال بھی کیا، ہم 3 ساڑھے 3 سال کے لیے بھی آئے، 5 سال کے لیے بھی آئے. ہم گورننس ٹھیک نہیں کرتے، انرجی کے ایشوز ٹھیک نہیں کرتے، فسکل ڈسپلن نہیں لے کر آتے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلٹ ٹائٹ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، آسٹیرٹی میجرز نہیں لیتے. تو جب ہم وقت پہ چیزیں نہیں کریں گے، وقت پہ ڈیسیجنز یہ والے نہیں لیں گے، ٹیکسز کو صحیح سے کلیکٹ نہیں کریں گے اور صحیح جگہ استعمال نہیں کریں گے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کو صحیح سے جو ہے پرائیورٹیز نہیں بنائیں گے، اور فوڈ سیکیورٹی کو پرائیورٹیز نہیں بنائیں گے، اور دوسری سیکیورٹیز ہیں ہمارے جو ہے بہت سارے ایشوز ہیں ان کو ہم پرائیورٹیز نہیں بنائیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر یہی کرنا پڑے گا. ہمیں IMF سے ہر وہ چیز جو ہے وہ ڈکٹیٹ ہوگی ہم پہ جو ہم نہیں چاہتے، اور اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اس کی کاسٹ بیئر کرنا پڑے گی. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ریلیف ملے گا، ڈیفینیٹلی یہ اس کے چانسز بہت کم ہیں. دوسری بات، ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے 1 ٹریلین پلس کی جو ہے وہ سبسڈیز ٹوٹل اوور آل آتی ہیں تقریباً. تو کیا اگر اتنی سبسڈیز کو وڈرا کیا جائے، کیونکہ کراس سبسڈیز بھی ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو، سروسز ہو، مینوفیکچرنگ ہو، ٹیکسٹائل سے لے کر نان ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، ایکسپورٹس پر ہیں، بہت ساری ڈسٹورشنز ہیں. مسعود یہ کام آسان نہیں ہے، یہ ایک بجٹ سے حل نہیں ہوتا. بجٹ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ جی دیکھیں ان ایریاز میں ٹیکس ہم نے بڑھا دیا ہے، آلریڈی جو ٹیکسز ہیں ان پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے، یا کچھ بڑے سیکٹرز ہیں جن کی پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، ونڈ فال گینز ہیں، ان پہ ہم نے بڑھا دیا ٹیکسز، اور یہ سبسڈیز ہیں ان کو کم کر دیا. یہ 2 بڑے ہیڈز ہیں، سبسڈیز کو کم کرنا، ٹیکسز کو مزید بڑھانا. اس سے آپ کی مہنگائی بڑھے گی، ایک عام آدمی کو ریلیف جو ملے گا وہ انڈائریکٹلی جو سوشل سیکورٹی نیٹس ہیں ان کے تھرو مل سکتا ہے. ادروائز آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت ہی بہترین اچھا بجٹ بھی مل جائے گا، آپ کے مسئلے بھی سارے حل ہو جائیں گے. یہ ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے فارورڈ، ایک کڑوی گولی ایک اور ہو سکتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے پچھلے کتنے دہائیوں سے جو ہے وہ سارا خمیازہ بھگتتی آئی ہے، اور جو بھی کرتا ہمارے جو پالیسی میکرز آئے ہیں، جو بھی ڈیسیجن میکرز آئے ہیں، جنہوں نے بھی حکومتیں کی ہیں، انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، ایٹ لیسٹ خراب کیا ہے، اپنے بینیفٹ کا کام کیا ہے، اور ایک عام آدمی کو ہمیشہ کڑوی گولی دی ہے. تو یہ تو آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک نہیں کریں گے، اور اگر اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے، فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز خراب رہے گی اور آپ کے چیلنجز چلتے رہیں گے. بالکل. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اعتماد کا بھی فقدان ہے اور اسٹرکچرل ایشوز تو بہت بے تحاشا ہیں. تو ہمارے صاحب ایک آدھ کڑوی گولی کی بات نہیں ہے، لگ رہا ہے پوری مٹھی بھر کے کڑوی گولیاں ہمیں کھانی ہوں گی. چلے وہ کھا بھی لیتے ہیں. پھر بھی ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $9.7 بلین ہیں، 6 ماہ کے امپورٹ بل کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمیں بڑھانا ہے. ایک طرف یہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، سبسڈیز ختم،
پھر ایکسپورٹس بھی ہمیں بڑھانی ہوں گی اگر ہمیں زر مبادلہ چاہیے. تو ایک بند گلی سے نظر آ رہی ہے یا اس بند گلی کی دوسری طرف کوئی روشنی بھی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں اس میں کڑوی گولی کی جیسے بات کریں، کڑوی گولی تو ہر سال کھاتے ہیں مگر سڈنلی کچھ کام ہو نہیں پاتا. آپ نے انفلیشن کی بات کری تھی پچھلے ہمارے دوست سے، تو انفلیشن جو ہے اس دفعہ ڈبل ڈیجٹ میں ہی رہے گی میرے حساب سے، تو 18-20% سے اوپر ہی رہے گی مہینے کے حساب سے، کیونکہ تیل میں ابھی بھی کافی زیادہ اور انکریز باقی ہے اور اس کا سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ ہوگا. جہاں تک ریزروس کی بات ہے، ریزروس تو ہمارے ہمیشہ 2.5 سے 3 مہینے سے زیادہ کے تو کبھی ہم ریزروس لے ہی نہیں پاتے. 6 مہینے میں تو شاید ہی کبھی 10 سال میں 2-4 مہینے ہی ہوں جن میں 6 مہینے ہوں. نارملی ہمارے ریزروس جو ہوتے ہیں وہ 2-3 مہینے کی امپورٹ کو ہی کور کرتے ہیں. تو میں تو دیکھتا ہوں اگلے 9 سے 12 مہینے جو ہے ایسا ہی چلے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی کموڈٹی پرائسز بہت زیادہ ہیں. ایک دفعہ اگر انٹرنیشنلی کموڈٹی پرائسز نیچے آتی ہیں، تیل نیچے آتا ہے، گیس نیچے آتا ہے، اس سے ہمیں ایک روم ملے گا، اس میں مینور کرنے کا ٹائم ملے گا، اور وہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس میں ہم اپنی ایکسپورٹ کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں اور یہ ساری امپورٹس کو جو ہے اوور آل کم کر سکتے ہیں. تو بند گلی تو بالکل ہے، اگلے 12 مہینے تک تو یہ بالکل بند رہے گی، اور ہو سکتا ہے اگر تھوڑے بہت بھی کوئی ریفارم لے آئیں، کچھ اسٹرکچرل ایشوز کو ہم ریزالو کر لیں تو روشنی ہے، ورنہ کچھ کیا نہیں جا سکتا اس کا. ورنہ یہی ہوگا اگلے 2 سال بعد پھر سے ہم IMF کے لیے انتظار کر رہے ہوں، یہی بات پھر سے کر رہے ہوں. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے روپے میں کچھ استحکام آیا، لیکن آج اگر دیکھیں تو انٹر بینک میں ڈالر 203 روپے میں ٹریڈ ہوا اور اوپن مارکیٹ میں 204 روپے میں ٹریڈ ہوا. لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی پچھلی حکومت کی پالیسی کو آگے لے کے چل رہی ہے، یعنی ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑا ہوا ہے، مارکیٹ میں بالکل وہ دخل اندازی نہیں کر رہی. دیکھیں اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس وقت جو حقیقت حال ہے اس پہ بات رکھتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز کی کیفیت ہے اس میں تو اس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں کے اندر وہ 2.3 بلین ڈالر چائنا سے مل جائیں گے ہمیں. سعودی عرب سے 3 بلین کا رول اوور کا وعدہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس طرف ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. اگر ہم نے IMF کے ساتھ معاملہ کر لیا، گو کہ اور 20 مسائل در آئیں گے، تو اس سے یہ آسانی ہوگی کہ ان کا 1 بلین ڈالر بھی مل جائے گا، اور ان سے منسلکہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کوئی 1-2 بلین ڈالر ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اور یہ امید بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ ہم لانگ ٹرم بانڈز وغیرہ جو ہیں فلوٹ کریں. آج کل تو ہمارا 100 روپے کا بانڈ وہ 40% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے، تو لہٰذا مارکیٹ میں جانا تو اپنے آپ کو جلانے کے مترادف ہوگا. لیکن اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو مارکیٹ میں بھی جو ہے ٹھہراؤ آ جائے گا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ نئے بانڈز شائع کریں اور مطلب نسبتاً معتدل قیمت کے اوپر ان کو حاصل کریں. تو مجھے دیکھیں، میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ساری چیز کے لیے یہ جو نسبتاً میں نے آپ کے سامنے خوشنما بات رکھی ہے آئندہ چند مہینوں کی، اس کا امکان صرف اس بات پہ ہے کہ ہم جس سیاسی گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمیں تھوڑا سا ایلبو روم دے گا. وہ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس پر مسلسل بات ہو رہی ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت کو استحکام کیسے ملے گا. ذرا ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بھی بتا دیجئے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، ایکسچینج ریٹ میں آپ سے عرض کروں، ایکسچینج ریٹ پہ دیکھیے ابھی پہلے جب آپ نے قیمت بڑھائی پیٹرول کی تو ایکسچینج ریٹ واپس تقریباً 187-88 کی طرف یا 193-94 پہ آ گیا. یہ ایکسچینج ریٹ بالکل واپس آ جائے گا جس وقت لوگوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ پاکستان کے پاس پیسے ہیں تیل خریدنے کے لیے. آج جو کچھ حالت ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سے باہر کے بینکس کہہ رہے ہیں، پہلے پاکستانی LC نہیں مانگ رہے، اور باہر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے ایڈوانس لا کے پیسے رکھ دو. 100% LC جو 10% 20% پہ کھلتا تھا، تو لہٰذا وہ بینکس جو ہیں ساری ڈیمانڈ ابھی کہہ رہے تھے
بوستان صاحب کہ ہم جتنے ہمارے پاس ڈالر ہیں کوئی نہیں آ رہا مارکیٹ میں خریدنے کے لیے، سب انٹر بینک میں دے رہے ہیں اور انٹر بینک میں خریدا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت رہے گی ڈالر کی، یہ روپے کی یہ زبوں حالی جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن اس میں کچھ وقت نہیں لگے گا، ذرا سا استحکام کا عنصر نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ غیر حقیقت پسندانہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ اپنے صحیح مقام پر یعنی کہ 180 190 کے درمیان میں آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، جناب عمار ایچ خان صاحب، جناب خرم شہزاد صاحب۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔